जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज एक बहुत ही तारीख़ी दिन के हवाले से, बल्कि तारीख़ी रात के हवाले से गुफ्तगू करनी है। मैं और मेरी एहलिया शनीला अम्मार, हमारा ये प्रोग्राम है, इसे हम घरेलू माहौल कहते हैं। और इस घरेलू माहौल में रात तक तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन रही, क्योंकि सारे पाकिस्तान वाले टेलीविज़न पे नज़रें टिकाए बैठे थे और सुबह 10 बजे से लेकर रात तक इंतज़ार करते रहे कि अभी वोटिंग होगी, अभी वोटिंग होगी। और बस टेलीविज़न पे यही खबरें चल रही थी कि स्पीकर आए, उन्होंने इजलास जो है एडजर्न कर दिया, फिर स्पीकर आए, वो वज़ीर आज़म हाउस चले गए, फिर स्पीकर आए, वो वज़ीर आज़म हाउस से फिर इजलास एडजर्न कर दिया। और ये कोई 12-14 घंटे का व्यूअर्स को टॉर्चर मिला। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर बात करनी है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा। फाइनली वोटिंग हुई और इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस जो थी वो पास हो गई। जो स्पीकर ने कल इजलास का जिस तरह कि उसके ऊपर किसी ने बहुत अच्छा कहा कि वो ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमा के शोज़ चल रहे हैं ना 9 से 12, फिर 12 से 3 और 3 से 9। तो ये कुछ हो रहा था, आ रहे थे, जा रहे थे, एडजर्न कर रहे थे। लेकिन मैं दाद दूंगी ओपोजिशन वालों को कि वो डटे रहे, वहाँ पे बैठे रहे, कोई बंदा भी उनका हिला नहीं, कहीं गया नहीं। 176 वोट थे, 174 पड़े। लेकिन उसमें यह था कि अयाज सादिक साहब चूँकि चेयर संभाल चुके हुए थे स्पीकर की, जो कि हम बताएंगे कि कैसे वो बने। तो इस वजह से जो थे उनका एक वोट कम हो गया था। एक कोई MQM वाले थे, उनकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बहरहाल कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में याद रखा जाएगा। वो रात जो है वो अगले 10 सालों के बाद मुकम्मल तौर पे खुल के सामने आएगी कि क्या क्या इवेंट्स उस रात में हुए। ज़राए के ज़रिए जो ख़बरें मिलती रही, जो हमने पढ़ा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि एक बात तो यकीनी है, अब कल रात जो हुआ उसके हवाले से बात करेंगे कि मुझे यूँ लगता है कि आज सुबह जब हमारी आँख खुली तो एक बेहतर पाकिस्तान में खुली। वो पाकिस्तान जहाँ पर लोगों को सिर्फ गालियाँ दी जाती थी, लोगों पे गद्दारी के फतवे लगाए जाते थे, कुफ्र के फतवे दिए जाते थे, उन्हें चोर डाकू और ये सब कुछ, और इतना हाइप अप हो चुका था सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोग एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते फिरते थे। उस सूरत हाल से बहुत बेहतर लगता है कि अब एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पर नफ़रत इतनी नहीं पड़ेगी और कुछ पीसफुल पाकिस्तान हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कल रात जो वाक़यात हुए, असल में वहाँ पर बात शुरू हुई 11 बजे के करीब हालात बदलने शुरू हुए, 10:15 के करीब हालात। हम बैठे टीवी देख रहे थे तो अचानक एक खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खोल दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह आने वाले हैं, सिक्योरिटी जो है वो क्लियर की जा रही है उनके लिए। ये सलीम साफ़ी साहब ने खबर ब्रेक की। ट्विटर के ऊपर गए तो कुछ और ख़बरें चलना शुरू हुई। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट की, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा जी सरकारी तौर पे अभी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन जनरल बाजवा को बरतरफ कर दिया गया है। ये खबर उनकी वो चली। बाद में उन्होंने ये खबर भी की कि नहीं, ऐसी कोई ख़बर नहीं है, उनकी तरदीद की। फिर उसके बाद एक ख़बर और चली कि जी चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 जो उसको खोल दिया गया है, चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, उनके लिए भी सिक्योरिटी क्लियर कर दी गई है आने के लिए। ये 2 खबरें चलना शुरू हुई। उससे पहले ये खबर चल रही थी कि वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास बुला लिया, 9 बजे इजलास बुलाया गया, बहुत अहम फैसले करने हैं। कुछ देर के बाद हमने सुना कि वज़ीर आज़म ने अपने किचन कैबिनेट के सहाफ़ियों को बुला लिया। वो सहाफ़ी जो है वो जाना शुरू हो गया वहाँ पे। फिर ये भी सुना कि स्पीकर को बुला लिया गया, डिप्टी स्पीकर को बुला लिया गया। जब काबीना का इजलास हुआ उसी दौरान ये भी खबर आई कि PTV को मैसेज कर दिया गया है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आएँ, लाइव का बंदोबस्त करके कि मीडिया ब्रीफिंग देनी है। ये सब कुछ चलता रहा है। इस दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई, जियो पे लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी और हामिद मीर साहब ने एक बात की कि जो कुछ इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है, पता नहीं है कि बताया नहीं उन्होंने, वो बहुत ख़तरनाक है और अगर अगले 1-1.5 घंटे के अंदर सिचुएशन नहीं क्लियर हुई तो पाकिस्तान बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। इस दौरान विजुअल आना शुरू हो गए कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रिजनर वैन्स आना शुरू हो गई हैं जो कैदियों को लेकर जाती हैं। एक हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में गर्दिश करता हुआ उसके विजुअल भी आने शुरू वज़ीर आज़म हाउस में लैंड किया और उसके विजुअल भी आना शुरू हो गए। और एकदम ही ये देखिए कि ये 10:15 बजे के बाद सुबह से लोग इंतज़ार कर रहे थे और सिर्फ मुतालबा इतना था कि आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जब अपोजिशन सारी बैठी है तो आप वोटिंग करा लें। लेकिन जो आइन शिकन लोग हैं
ہیں انہوں نے ووٹنگ کرانے کا بالکل نہیں سوچا اور آخری لمحے تک ڈیلے کرتے رہے. اب 11 بجے کے قریب صورتحال بدلنا شروع پھر حامد میر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی اس وقت ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسمبلی تیار ہو گئی تھی لیکن اس کو روک دیا گیا. وہ جنرل فیض حمید کو چیف بنانے لگے تھے. یہ خبر بھی آئی. پھر یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ NRO مانگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ووٹنگ کرا دوں گا اگر میرے اور میرے فیملی کے خلاف کیسز نہ بنے, میرے ساتھیوں کے خلاف نہ بنے اور مجھے ملک سے باہر جانے سے نہ روکا جائے. اسی وقت اور بھی خبریں چلیں کہ اس وقت اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے اوپر ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ کوئی سرکاری وزیر یا سرکاری آفیشل ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا NOC کے بغیر. ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دیں. مطلب اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کے ملک کے اندر واقعی مارشل لا لگنے لگا اور کوئی بہت یا ایمرجنسی لگنے لگے. بہت سے ہنگامہ ہے صورتحال ہو چکی ہوئی تھی. اچھا, اس میں مزید ایڈ کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی آمد و رفت نے. خبریں چلنا شروع ہوئی کہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر پہنچ گئے ہیں قومی اسمبلی. پھر پتہ چلا جیسے ہی وہ پہنچے ہیں انہیں واپس بلا لیا گیا. پھر وہ آئے, پھر واپس بلا لیا گیا. اور ایک بڑا تکلیف دہ انسیڈنٹ یہ بھی ہوا کہ اسپیکر اور پرویز خٹک جب قومی اسمبلی میں دوبارہ داخل ہوئے, آزاد سید نے ان سے ایک سوال کیا. انہوں نے بد زبانی کی, گالی دی, جو کہ ان کی فرسٹریشن کو, ڈپریشن کو ظاہر کر رہا تھا. اس دوران یہ بھی سنا, یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا, کہ بہت سارے لوگ دو چیزوں پر عمران خان کو کنونس کر رہے تھے کہ یا تو وہ استعفیٰ دے دیں یا پھر وہ قومی یہ جو تحریک عدم اعتماد کی کاؤنٹنگ کروا لیں. اچھا, اس میں یہ تھا کہ جب خواجہ سعد رفیق تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کی جس کو اسد عمر نے ڈینائی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کل رات ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں رات 3 بجے تک, جس میں یہ طے پا گیا تھا, اسپیکر مان گئے تھے کہ میں ووٹنگ کراؤں گا. پھر یہ بھی خبر آئی تھی کہ اسپیکر مان گئے ہوئے تھے. اسپیکر 2 دن سے عمران خان کو سمجھا رہے تھے کہ ووٹنگ کرانے ورنہ ہم نااہل ہو جائیں گے, اور عمران خان مان بھی گئے تھے اسد عمر کے سامنے. لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ فواد چودھری, شیریں مزاری, شہباز گل جیسے جو لوگ تھے انہوں نے اکسایا کہ نہیں آپ ووٹنگ نہ کروائیں. شیریں مزاری کی کل اسمبلی میں تقریر بھی دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے جیسے جہادی ہوتا ہے, خودکش بم بار باندھ کے بس اڑا دو, مار دو, سب کو جلاؤ گھراؤ, اس ٹائپ کی وہ باتیں کر رہی تھی. حالانکہ جتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں, جس قسم کی پوسٹ پہ رہی ہیں, ان سے اتنی عامیانہ تقریر کی سوچ کی ہمیں توقع نہیں تھی. لیکن PTI کے لوگوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے, اب واقعات کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. اب پھر 11:15 بجے 11:45 پہ تقریباً نہیں 11:30 بجے اسپیکر قومی اسمبلی آئے. پہلے سنا وہ اپنے چیمبر میں گئے ہیں, کوئی استعفیٰ لکھوا رہے ہیں یا کاؤنٹنگ کروا رہے ہیں, یہ کنفیوژن پھیل رہا تھا. 11:45 پہ وہ اپنی نشست پر قومی اسمبلی میں بیٹھے. اچھا, اس سے پہلے بھی کچھ خبریں تھیں وہ میں بتا دوں. اس سے پہلے جب صحافی مل کے آئے وزیر اعظم صاحب سے تو پھر ان کی خبر چلی کہ وزیر اعظم نے کہا جی میں ڈٹا ہوا ہوں, میں کھڑا ہوا ہوں, میں ان کو جیتنے نہیں دوں گا, میں مقابلہ کروں گا, اور میں آرمی چیف کو برطرف کرنے والی باتیں افواہیں ہیں, میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا, نہ میں نے ایسا سوچا ہے. مطلب اس وقت چیزیں نیوٹرلائز ہو چکی ہوئی تھیں جس وقت یہ بی پر آنا شروع ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے یہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھی دکھانا, چیف آف آرمی اسٹاف کو دکھانا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو بھی دکھانا, اسپیکر کو بھی دکھایا, ڈپٹی اسپیکر کو بھی. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر چیف آف ویسے تو پروٹوکول میں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس وہ کیبلز جاتی ہیں جو ایسی آتی ہیں, ICI کے چیف کے پاس بھی جاتی ہیں. اسپیکر صاحب کو اگر آپ نے پہلے نہیں دکھایا تھا یا نہیں بتایا تھا تو رولنگ کس چیز کے اوپر انہوں نے دی تھی. اسپیکر صاحب آئے ہیں, بیٹھے, انہوں نے کہا جی میں پہلے جو ہمیں دی تھی رولنگ, ہمیں خط کے بارے میں بتایا, لیکن اب خط میرے وہ, پھر انہوں نے بھی ایک کاغذ سا لہرایا, مجھے مل گیا خط. پہلے تو یہ ایک ڈی کلاسیفائڈ آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں, ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں, نہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے, ان کے ہاتھ میں وہ خط کہاں سے آ گیا. یہ تو آپ کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چیزیں جو کی بن جاتا ہے, آپ کا کرائم بن جاتا ہے. اگر آپ نے خط اب دیکھا ہے تو آپ نے پہلے رولنگ کس چیز کے اوپر دے دی تھی, آپ نے کہا جی مجھے مل گیا ہے, میں یہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی شیئر کروں گا, اور مجھے پتہ چل گیا یہ سازش ہوئی ہے, لیکن میں سپریم کورٹ کے حکم کا بھی پابند ہوں ورنہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے, لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے. مطلب آپ نے آئین سے وفاداری نہیں نبھائی, آپ نے اس ملک سے وفاداری نہیں نبھائی, آپ نے ایک شخص سے وفاداری نبھائی, اور میں بالکل اس کو سلوٹ نہیں کرتی اور میں بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی. آپ آئین ملک آپ کے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے استعفیٰ دیا, اس کے بعد انہوں نے 6 بندوں کا پینل ہوتا ہے, اگر اسپیکر نہ ہو تو ان میں سے کوئی ایک چیئر کرتا ہے. انہوں نے ایاز صادق صاحب کو چیئر کروایا, وہ
اس کے بعد کاروائی چلی, ایاز صادق صاحب نے آگے کاروائی بڑھائی, ووٹنگ ہوئی, اور وہ سب کو پتہ ہے. اچھا, اب نو کانفیڈنس ہو گیا, اور پھر آج جو ہے صبح, اب ہمیں یہ بالکل نہیں پتہ, لیکن صورتحال نارملائز ہو گئی. اس وقت ہمیں یہ سمجھ آئی کہ چیزیں اب کنٹرول میں ہیں, ملک میں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے. عمران خان کے بارے میں خبر آئی کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اپنے بنی گالا چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنی وزیروں سے ملاقات بھی پسند نہیں کی. آخر میں صبح ایک بی بی سی کی سٹوری آئی, اور بی بی سی کی سٹوری ہمارے دوست آصف فاروقی کی طرف سے آئی, اور اس کا آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈینائل بھی آ گیا. اس میں کیا کہا گیا جی؟ اس میں یہی کہا گیا کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, ان کا جب پاس کوئی طب کا پتہ نہیں رہا تو انہوں نے آخری یہ کھیلا کہ انہوں نے سمری بنائی جنرل باجوہ کو سیک کرنے کی, اور جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کی. اس میں جنرل فیض حمید کا نام نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے منظور نظر کو, وہ سب کو پتہ ہے, اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اچانک ہی وزیر اعظم اس وقت اپنی کابینہ سے بات کر رہے تھے, اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو بلا لیا تھا, ساتھ والے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک ہی ایک ہیلی کاپٹر آیا اور 2 مہمان بن بلائے آئے. وزیر اعظم ان کو توقع نہیں کر رہے تھے, وہ ان کی توقع کر رہے تھے ہیلی کاپٹر پہ آنے کے, جن کو انہوں نے آگے کمان دینی تھی. وہ آئے, وہ ایک کمرے میں ان کو لے گئے, اور سنا ہے کہ وہ ملاقات کوئی بہت خوشگوار خوشگوار نہیں تھی, اور وہ کوئی 45 منٹ پہ رہی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر آگے جو چیزیں تھیں. اچھا, اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے. لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ عمران خان پہ تشدد کیا گیا, ان سے زبردستی کی گئی, اور یہ اسپیکر سے بات منوائی گئی. میں یہ تشدد والا اس لیے نہیں مانوں گی کہ اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی, اسپیکر سے کی. اگر کوئی ایسے تشدد کی بات ہوتی تو جو صحافی ان سے ملے تھے, انہوں نے اپنے چینل پہ بیپر دیے, وہ لازمی اس پہ بات کریں. لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ سوچنا, کہ اگر کوئی وزیر اعظم آئین نہیں مان رہا, یعنی ہم سب کے سامنے کھلم کھلا اس نے آئین توڑ دیا, نہیں اسمبلیاں توڑ سکتے تھے, توڑ دی. اچھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی, متفقہ فیصلہ آیا. ظاہر ہے یہی آئینی طریقہ تو یہی ہے نا, کہ اگر کوئی وزیر اعظم بات نہیں مان رہا تو آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. سپریم کورٹ نے کہا جی عدم اعتماد پہ ووٹنگ کر. اگر کوئی شخص اس وقت بھی مان نہیں رہا, ضد کر کے ایک کرسی سے چپکا ہوا ہے, نہیں ہٹ رہا, اور اس وقت بھی اتنے ڈیوسٹیٹنگ ڈیسیژنز کرنا چاہ رہا ہے کہ جس سے سارا ملک تباہی کی طرف جا سکتا ہے. اور پھر سیلفشنس کی انتہا دیکھیے کہ سارے پروسیس میں وزیر اعظم نے بزدار سے استعفیٰ دلوا دیا, اسپیکر سے استعفیٰ دلوا دیا, ڈپٹی اسپیکر سے استعفیٰ دلوا دیا, خود استعفیٰ نہیں دیا. تو پھر ایسے حالات میں اس وزیر اعظم کو کس طرح وزارت عظمیٰ سے الگ کیا جائے؟ ساری اپوزیشن وہاں پر بیٹھی ہے, اور وہ اپنے نمبرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے حکومت بنانا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف نے عدالت میں بھی کہا تھا کہ انہی اتحادیوں کے ساتھ عمران خان کی حکومت چل رہی تھی, انہی اتحادیوں کے ساتھ ہماری چل رہی ہے. اتحادی جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ کہ اگر یہ ان کے منشور کو دیکھتے ہوئے, اور جب ان کو لگتا ہے کہ وہ اس منشور پہ عمل نہیں کر رہے یا عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کر رہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں. جو آپ کو چھوڑ کے گئے تھے ان میں سے کسی نے عمران خان کے لیے ووٹ نہیں ڈالا. بلکہ مجھے تو آج یہ بھی میں نے کہا کہ اتنی سرمایہ کاری کی, جو الزامات لگے کروڑوں روپے دیا امریکہ نے فنڈنگ کی. امریکہ نے بہت بری سرمایہ کاری کی پھر نا, کہ وہ جن کو کروڑوں روپے دیا ان کا ووٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہے. تو وہ اتحادی تھے, انہی کے ذریعے انہوں نے, وہ عمران خان حکومت کرے تھے, انہی کے ذریعے یہ حکومت میں آ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ جو آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے, اگر ان سے پیسے دیے ہوتے تو وہ پھر ووٹ ان سے ڈلواتے, لیکن نہیں ڈلوایا گیا. کیونکہ دیکھیں, کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کا غلام نہیں. بہت سے لوگ آزاد جیت کے آئے تھے, وہ آپ کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے کہ شاید آپ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. آپ نے آئین توڑا, آپ نے قانون توڑا, آپ نے انتقامی سیاست رکھی, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. آپ مجھے کل شہباز شریف نے جیتنے کے بعد بھی کہا ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. آپ نے یہ بات کہی, آپ نے وزیر اعظم بندے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اس کو جیل میں ڈال دوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو پھانسی دوں گا, اس کا اسی اتار لوں گا. آپ کا تکبر غرور آپ کو لے کے ڈوبا ہے. اس میں دو باتیں دیکھیں, مجھے آپ کے سپورٹروں سے بھی ہمدردی ہے, کیونکہ بڑا جینوئن سپورٹر ہے, جو ابھی بھی آپ پہ بلیو کر رہا ہے, آپ کو ہیرو بنا رہا ہے. نعوذ باللہ, اگر قرآن پاک میں نہ آیا ہوتا خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو پتہ نہیں شاید کوئی فرقہ بھی بنا لیا جاتا آپ کو نبی مان کے. تو ان چیزوں, اتنا کسی کو نہیں عقیدت میں اندھا ہونا چاہیے. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی فلاز ہوتے ہیں. عمران خان کے سپورٹر ہیں, رہیں گے, مان رہے. عمران خان اپنی غلطیوں سے سیکھیں, سیکھ کے دوبارہ کوشش کریں, آئیں, ملک
کبھی بھی آپ نے آئین قانون کی بات نہیں کی ہے, کبھی بھی عوام کے ووٹ کی بات نہیں کی ہے. آپ نے اپنے اقتدار کے لیے بہت سے لوگوں کی بلی چڑھائی ہے. اب آپ کے لیے ٹائم ہے, سوچیں کہ آپ نے کہاں کہاں پہ غلطی کی ہے اور کہاں کہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. سب سیاستدان ملک کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ اپنی ذات کے لیے صرف اپنی ذات کو سوچتے ہیں, کبھی ملک کو نہیں سوچتے. اچھا, یہ بات ہو گئی کہ کل کیا انسیڈنٹ ہوئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. اب شہباز شریف صاحب توقع ہے کہ کل وزیر اعظم کا حلف لے لیں گے. اچھا, جب وہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اب نئی حکومت کے لیے چیلنجز بہت ہیں. ان چیلنجز کو اور پہلے یہ ڈیفائن کرنا چاہیے چیلنجز کیا کیا ہیں اور ان سے نمٹنا کیسے ہے. مختصر سی بات میں کرتا ہوں. سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے, اور لوگ کسی میریکل کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دنوں میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دنوں میں چیزیں ٹھیک ہونے والی اکانومی کی پوزیشن نہیں ہے. دوسری بات میرے خیال میں جس چیز پر بہت توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سماجی اخلاقیات کا حشر ہوا ہے, جس طرح نفرت لوگوں میں آ گئی ہے, گھروں میں, خاندانوں میں, صحافیوں میں, دوستوں میں, محفلوں میں, میڈیا پر, اس نفرت کو اب ختم کرنا ہے. اور اگر یہ کام نہ کیے گئے تو پھر ہمارے پاس نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. دیکھیں, میں لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی, ذاتی التجا کروں گی کہ آپ سیاست کے لیے اپنی دوستیاں اور رشتہ داریاں خراب نہ کریں. یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے مل جاتے ہیں. بے نظیر اور نواز شریف نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, آج بھی ساری اپوزیشن اکٹھی, کہیں نہ کہیں آگے جا کے عمران خان ان کے ساتھ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں عدلیہ بچاؤ مہم ان کے ساتھ تھا, وہ نواز شریف کے حق میں عمران خان بولتے تھے. عمران خان ہی تھے جو کہتے تھے کہ مشرف نے غلط مقدمات بنائے ہیں. عمران خان ہی تھے جو کہتے تھے اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ جو بندوق کی نوک پہ لیا گیا ہوا ہے. یہی عمران خان کل کو جا کے کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کے ساتھ ملیں گے. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ تعلق خراب نہ کریں, کیونکہ جب آپ کو مصیبت پڑتی ہے کوئی لیڈر آپ کو بچانے نہیں آتا, آپ کے گھر والے آتے ہیں. گھر میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ماں باپ, بہن بھائی اس کی مدد کرتے ہیں, دوست مدد کرتے ہیں, رشتہ دار مدد کرتے ہیں. کبھی کوئی سیاستدان آ کے نہیں کرتا. ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنی دوستیاں, رشتہ داریاں پلیز خراب مت کریں. مل جل کے رہیں. سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے. ہم جب چھوٹے تھے, ہم اس وقت ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ آرگومنٹ ہوتے تھے, کبھی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی, کبھی دوستیاں ختم نہیں ہوتی تھی. اس دور میں بہت دوستیاں ختم ہوئی ہیں, رشتہ داروں میں لڑائیاں ہوئی ہیں, طلاقیں ہوئی ہیں. پلیز پلیز ان سب چیزوں کو اب ختم کریں, آگے بڑھیں, ملک کو ترقی کے لیے سوچیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, نفرت کو ختم کریں. پلیز نفرت کو ختم کریں. آج بھی خبریں آ رہی تھی کہ ڈاکٹر ارسلان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, سب کچھ ہوا. یہ سب وہی چیزیں جو پہلے بھی ہوتی تھی, ہم ان کی مذمت کرتے تھے, ہم آگے بھی کریں گے کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو آپ کورٹ میں جائیں, یہ چیزیں مت ہوں. لیکن اس وقت مذاق اڑایا جاتا تھا, اس وقت کہا جاتا تھا ایسا کچھ نہیں ہو رہا. مکافات عمل ہے, آپ کے سامنے آ رہا ہے. اللہ سے ڈریں, کیونکہ ہر جو ہوتا ہے کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اللہ بندے کو اس دنیا میں دکھاتا بہت ہے. آپ سے پھر گزارش ہوگی کہ اپنی دوستیاں, رشتہ داریاں خراب مت کریں. اور سیاسی جماعتوں پر جو پی ڈی ایم کی ہیں بہت ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے. انہیں سینسیبلی کام کرنا ہوگا اور سر جوڑ کر صرف ایک مقصد کے لیے کام کرنا ہوگا کہ کسی طرح پاکستان کی جو دگرگوں صورتحال ہے, معیشت کی, اخلاقیات کی, سماجیات کی, میڈیا کی, اس سب کو درست کرنا ہے. سب نے مل کر درست کرنا ہے, اور یہ یقین رکھنا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ, لیکن پاکستان ایک بڑے کرٹیکل جنکچر پر ہے. اگر اب بھی سب نے مل کر کام نہ کیا تو پھر ہمیں نقصان ہوگا, اور پھر اس جد و جہد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی.